کل مائک چالو نہیں تھا شاید آپ کا، کل آپ بھول گئے تھے اس کو چالو کرنا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات عزاداران سید الشہداء، سوگواران شہداء کربلا علیہ السلام، عشرہ اولا سن ہجری 1446 اور آج کی ہماری آپ کی 5ویں گفتگو اور 5ویں مجلس. ابتدا میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، دعاؤں کا طالب ہوں اور یقیناً طالب ہوں کہ پروردگار عالم کا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان و کرم رہا کہ کل میں بہت بال بچ گیا. باتھ روم میں پھسل گیا تھا پوری طریقے سے، یہ سمجھ لیجئے کہ حالت
ऐसी हो गई थी कि कह नहीं सकते, मगर अल्लाह का एहसान है कि खतरा कुछ नहीं है, मगर थोड़ी आज तबीयत 19-20 की वजह से शायद अगर बयान थोड़ा सलीस रहा, सादा रहा, तो गुजारिश है कि ज़रा सा साथ दे दीजिएगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि जिस अंदाज में अभी तक आपके दरमियान मैं जिक्र अहले बैत करते आया हूँ उसको बरकरार रखूँ। आज की ये जो 5वीं मजलिस है और मौजू तमाम मजालिस का यानी अशरा उला का आपके जहन में अच्छी तरह महफूज है कि करबला और हमारी जिम्मेदारियां। एक अजीब बात जो है, कुछ कलमा पढ़ने वाले बयान करते हैं, और वो मैं इसलिए अजीब कह रहा हूं कि कहने के पहले सोचते नहीं है कि बेसरो पैर की बात कर क्यों रहे हैं ये। और वो बात जो सबसे है, मैंने गुफ्तगू का आगाज कर दिया है, तमीद नहीं बांध रहा हूं, क्योंकि अब करबला समझ के पहुंचाने के साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी समझना है, और जो हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं या अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत कम करने के लिए बेबुनियाद बातें गढ़ी जाती है, बयान की जाती है, उसका सद्देबाब भी करना है, उसका जवाब भी देना है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत को कम करने वाली बातों में से एक बात यह है, वो ये कहते हैं कि नबी की एक लौती बेटी जनाब ज़हरा नहीं थी, बल्कि और 3 बेटियां थी। और मुझे यकीन है, पूरा इत्मीनान है कि इस बात को आपने 12 सुना होगा, बयान करने वाले ने दलीलें भी दी होंगी, लेकिन आज जिस रुख से मैं आपके सामने इस मामले और मसले को रख रहा हूं, शायद आपने पहली बार सुना होगा। और ये बात अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत सोचने का मेरा नजरिया, रिवायतों को देखने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए अलग है कि हमें ऐसों को जवाब देना है कि जिन्होंने नबी की बात ना समझी तो हमारी क्या समझेंगे। तवज्जो कीजिएगा, देखिए ये कायनात में जितनी भी मखलूकात परवरदिगार आलम की है, तवज्जो है ना आपकी, अर्ज कर रहा, तवज्जो कीजिएगा। कायनात में परवरदिगार आलम की जितनी भी मखलूकात है, उनमें सबसे ज्यादा बरतर अफजल कौन सी मखलूक है? हजरत इंसान। हाँ, अगर इसकी हरकतें ना हो तो हजरत इंसान है, नहीं तो ये तो नुमाइंदा शैतान है। हाँ, बातें आप समझते चलिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक बात पहुंचा रहा हूं। पूरी कायनात में परवरदिगार आलम की जितनी भी मखलूकात है, तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो कीजिएगा जरा सा, वो तमाम मखलूकात में सबसे अरफा, आला, अशरफ जो मखलूक है वो इंसान। ये जो मैंने जुमला कहा ना कि हमें उन लोगों के सामने बातें करना है या उनकी बातों का जवाब देना है या अपनी बात पहुंचाना है या उनकी कही हुई बात को उन तक समझा के एक्सप्लेन करना है, ये वो लोग हैं कि जो नबी जैसे की बात नहीं समझ पाए तो हमारी क्या समझेंगे। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि वो इतने तवज्जो कीजिएगा, वो इतने बदबख्त और बेअक्ल और बेवकूफ थे कि नबी के हाथों पे आने वाला पत्थर तो कलमा पढ़ रहा था और नबी की अजमत
नबी के हाथों पे, नबी की हथेली पे बेजान पत्थर आके नबी का कलमा पढ़ के नबी की नबूवत की सदाकत को बयान कर रहा था। ये उस पत्थर से भी गैर गुजरे थे कि नबी की बज़्म में बैठे हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं नबी की नबूवत पे शक है। तो हमें उनके सामने बात करनी है और उनकी बताई हुई बात का हमें जवाब देना है। हालांकि जरूरत नहीं है उनकी बातों का, हम क्यों हर बार जो है वो एतराज करते जाए, हम जवाब देते जाए, ठेका लेके रखा है क्या? लेकिन नहीं, ये हमारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम मिल्लत के ईमान के पुख्ता होने के लिए, मुदल्लल होने के लिए, मुस्तहकम होने के लिए और इस्तिदलाली और एतबार से बावसूख और बारसूख होने के लिए बयान किया जा रहा है। वो समझे ना समझे उनका मुकद्दर। अगला जुमला सुनिएगा, ऐसे कर रहा हूं, अगला जुमला सुनिएगा। वो समझे ना समझे उनका मुकद्दर, और हमारे जैसा मुकद्दर किसी को क्या नसीब होगा कि जिस कौम के पास एक नहीं 12 अली है। सलवात बोले कर रहा हूं। तो क्या रखा उन्होंने फजीलत को कम करने के लिए? कौन सी बात रखी? नबी की एक लौती बेटी नहीं थी जनाब ज़हरा। अब इसके लिए आयत को सहारा भी बनाया गया है और बनाया जा सकता है, रिवायत को भी सहारा बनाया जा सकता है, सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, हदीस को भी लाया जा सकता है, और कुछ वो तारीखी शवाहिद हैं कि जिसको हम बतौर सबूत पेश कर सकते हैं। कुछ ऐसी दलीलें मौजूद है रिवायत, आयत और तारीख को मिलाकर के जिसके जरिए से एक नतीजा निकालकर उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन इसका जवाब मैं उन्हीं की बातों से देना चाहूंगा। अच्छा, ये बात तो आपने सुना है। देखिए, एक मसाज जैसा जुमला है, ये तो आपने सुना है अय्याम अज़ाए फातिमिया जब होते हैं तो तब आमतौर पर इसका जिक्र होता है, चाहे मसाज के उन्वान से हो चाहे जिस उन्वान से हो। यह जरूर बयान किया जाता है कि जनाब ज़हरा को दरबार में बुलाया गया या जनाब ज़हरा दरबार में गई, जो रिवायत भी ले लीजिए आप, इसको तस्लीम करें। ये सबने लिखा है, सबने माना है, सब जानते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, असल में उस वक्त वो हाकिम और खलीफा और उम्मत मुसलिमा के जिम्मेदार थे ना, तो जाहिर सी बात है उनके इख्तियार में वो सारी बातें थी। अरे बेवकूफो, तुमने समझा क्या है? नबी की जुल्फे याद रही, जुल्फों को थामने वाले भूल गए। या अल्लाह, या अल्लाह। हाँ, नबी के दोष पे पड़ी हुई कमली याद रही, दोष नबी पे सवार होने वाला याद ना रहा। पुष्ट नबी याद रही, पुष्ट पर सवार होने वाले याद ना रहे। नबी का पूरा जिस्म अतहर याद रहा, वो जिस्म जिसके एहतराम में खड़ा हो रहा है। अजीब मामला है। तो ये सब मान रहे हैं ना, सबको पता है ना कि दरबार में जनाब ज़हरा गई। दलील उन्हीं की बातों से दे रहा हूं, जवाब उन्हीं की किताब से, उन्हीं के बयान से, उन्हीं की रवायत से, उन्हीं की तारीख से दे रहा हूं। वो ये कहते हैं कि एक लौती बेटी नहीं थी और भी 3 थी, यानी कुल मिला के 4 बेटी के कायल है वो, है ना। अब इसकी बात, दरबार वाली बात को रोक के चलिए मैं जरा सा हिसाब लगाता हूं मैथमेटिक के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी रियाजी, हिसाब और किताब तो कमजोर नहीं होगा और यकीनन कमजोर नहीं है, ठीक है ना। ये तय है कि कमजोर नहीं है, मगर उनका शायद कमजोर होगा तभी तो ये कह रहे हैं। अच्छा, वो जो 3 बेटी और जिस कायल है कि 3 बेटी और थी, वो तीनों बेटियां जनाब ज़हरा से बड़ी थी, ये नहीं कह रहे हैं। लीजिए, ओहो, है ना, करेला वो भी
بات کیا سے کیا کر رہے ہیں. چلیے اب آتے ہیں, تھوڑا سا ہم لوگ تاریخ سے حساب کتاب لگاتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں. ساتھ دیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ توجہ کیجئے گا, سوال میں کر رہا ہوں, جواب بھی میں دوں گا, لیکن آپ کی طرف سے مجھے صرف رسپانس چاہیے, ہے نا؟ چاہے سر ہلا کے, چاہے زبان ہلا کے, چاہے چہرے کے انداز سے, جواب آپ ضرور دیجئے گا. نبی کی شادی جب ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس. ماشاءاللہ. کتنے سال کے تھے؟ 25 سال کے. اعلان نبوت جب ہوا اس وقت نبی کتنے سال کے تھے؟ 25 اور 40 کے درمیان جو عمر کا گیپ ہے وہ کتنے سال کا ہوا؟ کریکٹ ہے؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں حساب لگائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. ان میں سے جناب زہرا سب سے چھوٹی. ٹھیک ہے, اب حساب لگا رہے ہیں. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 40 سال کی عمر میں, کتنے سال کی؟ 40 سال کی عمر میں نبی نے اعلان نبوت کیا. وہ کہتے ہیں نبی بنائے گئے. نہیں, ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اظہار نبوت ہوا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. ہاں مثال دوں کہ اظہار نبوت میں کیا فرق ہے, نبی بنا دیے گئے اس میں کیا فرق ہے, بہت بڑا انتر ہے. عقیدہ خراب ہو جائے گا, پھر جب عقیدہ خراب ہوگا تو پورا دین خراب ہو جائے گا, پھر اچھا دماغ رکھتے ہوئے بھی دماغ خراب ہو جائے گا. ہاں, یہ دونوں میں کیا فرق ہے, اظہار نبوت میں اور نبی ہونے میں بہت بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. توجہ کیجئے گا. 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت اور اعلان نبوت ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس سے 5 سال پہلے جناب زہرا مرضیہ کی ولادت ہے. تو 25 سال اور 40 سال کے بیچ میں جو گیپ آیا تھا 15 سال کا, اس میں سے کتنا نکال دیجئے. یعنی جب نبی کی عمر 35 سال کی تھی تب دنیا میں کون آئی, کس بی بی کا وجود ہوا؟ جناب زہرا. تو اب گیپ کتنا بچا؟ نہیں نا, 25 اور 35 میں 10 سال کا بچا. 10 سال کا بچا. روایت بتاتی ہے کہ 3 سال تک کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی. یا اللہ, توجہ کیجیے گا, حساب لگائیے نا بھائی, حساب لگائیے نا. میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کوئی آیت روایت کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو بیان کیا ہے اسی کو ذرا سا ادھیر بم کیجیے, پتہ چل جائے گا, ہے نا. اب دیکھیے ایسا ہے نا کہ جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا, اور جھوٹے کی ایک عادت ہوتی ہے اپنے ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے پھر جھوٹ, پھر جھوٹ, پھر جھوٹ. اس کو ہڈر میں کہتے ہیں, جھوٹا بھی کہتے ہیں. 10 سال میں سے 3 سال نکال دیجئے, بچے کتنے بھائی؟ 7 سال. اس 7 سال میں بیٹوں کی بھی ولادت ہوئی جو ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا, ہے نا. ہوئے, اس کے بعد انتقال ہو گیا. اب 1 سال مان لیجئے, 2 سال مان لیجئے, چلیے کم سے کم 1 ہی سال مان لیجئے یہ ولادت ہوئی, اور بچے کتنے؟ 6 سال. 3 بیٹیاں 3 سال, 3 بیٹیاں 6 سال میں ہوئی بھی, اور اتنی بڑی بھی ہو گئی کہ شادیاں بھی ہو گئی. حساب لگائیے, حساب بتا رہا ہوں میں آپ کو. 3 بیٹیاں ہوئی بھی اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی. اما یہ بتائیے کہ ان کا دماغ خراب ہے کہ عقیدہ خراب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 5-6 سال کے وقفے میں 3 بیٹیاں دنیا میں آئی بھی ہو اور ان کی شادی بھی ہو گئی؟ ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے یہ بیٹیوں کے ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ نبی کے اولاد کو زیادہ بتا رہے ہیں, بلکہ اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ تو میتھڈ سمجھ میں آ گیا.
اب آئیے دربار کی بات عرض کر رہا ہوں. دربار میں بیوی پہنچی اپنے حق کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. دیکھیں یہ اتنے نالائق تھے کہ بیوی کو پتا تھا یہ دیں گے نہیں. جو مانگ مانگ کے کھا رہا وہ دینے والا نہیں ہوتا. یا اللہ, جملہ کہہ دیا میں نے, یہ توجہ کیجیے ذرا سا. یہ آپ کا مزاج اور یہ آپ کی سماعت ہے. مانگ مانگ کے کھانے والا دینے والا نہیں ہوتا, اور جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو وہ چھینتا نہیں ہے, دیتا ہے. ایک جملہ سن لیجیے, اما یہ بی بی کے گھر کی فضیلت اتنی ہے کہ باغ فدق تو الگ بات ہے, ان کے گھر کی روٹیاں بھی فرشتے لے جاتے ہیں. بیٹیاں 4 تھی, وہ حساب سے میں نے بتا دیا. اب ان کی روایت سے میں جواب دے رہا ہوں. باغ فدق کے مطالبے کے لیے, اپنا حق بتانے اور سمجھانے کے لیے جناب زہرا نے دربار خلافت اول میں قدم رکھا. قدم رکھ کے کچھ باتیں ہوئی. کچھ باتیں ہونے کے بعد ایک نامہ دیا گیا, دوسرا والا بیچ میں ٹانگ لڑا دیا. پہلے والے نے لکھ کے دے دیا, دوسرے والے نے آ کے ٹانگ لڑا دیا, اور تیسرے والے کی تو بات نہ کیجیے. ہمارے اردو میں محاورہ بھی ہے, 3 تگاڑو کام بگاڑو. سلوات بھیجو محمد. تو پہلے والے نے لکھ کے دے دیا, دوسرا والا آیا اور اس نے اس نامے کو پھاڑ دیا. اب میں امت مسلمہ کے سمجھدار بھی اور ضدی لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ لکھا کیا تھا. کہا باغ فدق دے دیا, ایسا لکھا تھا. دوسرے نے آ کے کچھ باتیں کی, وہ باتیں بیان نہیں کروں کیونکہ طولانی گفتگو ہو جائے گی. دوسرے والے نے آ کے کچھ ایکسکیوز کیا, ایکسکیوز کر کے نامے کو لیا اور پھاڑ دیا, اور کہا کہ نبی کی حدیث ہے کہ ہم نبیوں کا یہ گروہ ہے, یہ گروہ نبیوں کا نہ تو کبھی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو وارث بناتا ہے. عجیب معاملہ ہے. مسند نبی پہ بیٹھ کے وراثت کو سمجھا کے اپنی خلافت سمجھانے والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے والا, نبی کی مسند پہ بیٹھنے والا وراثت کے عنوان سے خلیفہ ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی بیٹی باغ فدق کی وراثت نہیں لے سکتی. عجیب فارمولا ہے بھائی, عجیب فارمولا ہے. ہاں کیا پہلے والے نے لکھا, دوسرے والے نے کہا کہ نبی نے حدیث بیان کی ہمارے درمیان نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کے نامہ پھاڑا اور جناب زہرا کو دربار سے خالی ہاتھ لوٹا دیا. اب امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں 4 بیٹیاں تھی, 3 اور تھی, تو اگر اسے انکار کرنا تھا تو یہ نہیں کہنا تھا کہ ہم گروہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, اور یہ کہہ کے نامہ نہیں پھاڑنا تھا, بلکہ جناب زہرا سے کہنا تھا آپ اکیلی کیوں آ گئی ہیں, بقیہ 3 کہاں ہے. یا اللہ, نہیں مکمل نہیں کیا. اس کو نامہ پھاڑتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ اکیلی کیوں آ گئی ہے. اگر حق کی بات ہے تو بقیہ 3 کہاں ہے. اے امت مسلمہ, جن کو اپنا بڑا رہبر اور خلیفہ اور امام مانا ہے, ان کا یہ نہ کہنا بتاتا ہے کہ تمہارے بڑوں کو پتا ہے کہ زہرا ایک لڑکی تھی. سوال محمد محمد وآل محمد صلوات. جناب زہرا کو فضیلت کے عنوان سے
کم کرنے کے لیے کسی طریقے سے بیوی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب زہرا اکلوتی نہیں تھی. چلو آئیے دیکھیے دربار میں تمہارے جن کو تم نے اتنا بڑا مانا کہ ان کی دلالی کے لیے اہل بیت کی فضیلت بھی بھول گئے. اما کم سے کم دلالی ایسی کرو کہ دنیا بھی ملے جنت بھی ملے. یا اللہ, ہاں کرو دلالی, کس نے منع کیا, مگر ایسی دلالی کرو کہ جس میں دنیا بھی ملے اور جنت بھی ملے. ایسوں کی کیا دلالی کرنا کہ جو ایک بار نہیں 70 بار کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے. صلوات پڑھیے بلند کریے. جناب زہرا کی عظمت کو سمجھنا ہے. بات آئی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں وہ چلو آگے بڑھو. حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ, آج کی مجلس کا بھی حق ادا ہو جائے گا. ہم لوگ یعنی شیعہ حیدر کرار بی بی جناب زہرا کی فضیلت کے عنوان سے بہت سی قرآن کی آیتوں کو بطور گواہی, بہت سے سوروں کو بطور گواہی پیش کرتے ہیں. ان میں سے سب سے باعظمت جو سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر. ہے یا نہیں ہے؟ سورہ کوثر دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بیوی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہ سورہ کوثر کو دیکھ لو. اچھا, سورہ کوثر کو تلاوت کر رہا ہوں, ترجمہ عرض کر رہا ہوں, پھر ان کی دیکھیے اس کے اندر کچ رویاں کیسی ہے اور کیسی بدبختی والی بات کرتے ہیں. ہمارا یہ عجیب معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ جس نبی کی وجہ سے صحابیت کا عنوان آ رہا ہے, جس نبی کی وجہ سے ان کو صحابیت کا عنوان مل رہا ہے, صحابیت کو بچانے کے لیے نبی کی عظمت گرا رہے ہیں. ہے نا, یہی ہوا ہے نا, اور واقعی یہی ہوا ہے, یہی ہوا ہے. تو جب سورہ کوثر کو بطور شاہد مثال اور گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں بی بی کی عظمت کے لیے, تو اس میں بھی چینی بوئیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر عطا. فصل لربک وانحر, لہذا اپنے پروردگار کے لیے آپ نماز ادا کرو, وانحر اور قربانی بھی دو. ابھی تفسیر نہیں کر رہا ہوں, ضرورت والی تفسیر آپ کے سامنے, ابھی صرف ترجمہ ہے. ان شانئک هو الابتر, بے شک تمہارا دشمن بے نسل ہے, قطع نسل ہے. اب یہ ابتر کا ترجمہ ایسا احساس سے پروردگار عالم نے لفظ رکھا کہ یہ مولا کے معنی تو بدلتے گئے مگر ابتر کا معنی نہ بدل سکے. یہ چاہ کے مولا کا بھی معنی بدل دیا, کبھی دوست تو کبھی بھائی تو کبھی غلام تو کبھی آقا تو کبھی سرپرست تو کبھی یہ وہ 70 معانی بیان کیا, 70 میں سے ایک بھی قبول نہ کیا. اللہ اکبر. ابتر کے لیے نہیں ہو سکا کیونکہ ابتر کا صرف ایک ہی معنی ہے, بے نسل. قطع النسل جو ہوتا ہے اس کو عرب میں ابتر کہتے ہیں, الف بے تے رے, ابتر ہے نا, ابتر. اب جب یہ بیان کرتے ہیں توجہ کیجیے گا, تو یہاں پر آ کے کوثر کے معنی میں کہتے ہیں
کوثر سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر. لیجیے لو کیا کہہ دیا؟ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. یعنی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تیرے سے غلطی ہو گئی, حوض کہنے کی جگہ صرف کوثر کہہ دیا تو نے. یہ زیادہ سمجھدار ہے اللہ سے. کیا یہ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے. کیا کہتے ہیں؟ کوثر سے مراد حوض کوثر. اب مثال کے ذریعے سے بات پہنچا رہا ہوں, سوال آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں, جواب دیتے جا رہا ہوں. حدیث قدسی میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک. پروردگار عالم اپنے حبیب کی فضیلت میں حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب اے محمد, اگر تم نہ ہوتے تو زمین و آسمان اور پوری کائنات میں پیدا. اردو کا ترجمہ تو آپ کے ذہن میں موجود ہے, میں نے آپ کے سامنے عربی بھی تلاوت کر دی. لولاک لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر تم نہ ہوتے, یعنی تمہارا اگر وجود نہ ہوتا تو زمین و آسمان کا بھی وجود, پوری کائنات کا وجود, چرند پرند کا وجود. اب کائنات میں جنت ہے یا نہیں ہے؟ تو پتا چلا نبی ہے تو جنت ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. پھر جنت میں جب جنت کی بات آئی تو جنت میں بتائیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی جنت کی نعمتیں بھی کس کے صدقے میں؟ بولیے نا, نبی کے صدقے میں. تو جنت کی نعمتوں میں حوض کوثر ہے یا نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا بولیے نا. ہاں, حوض کوثر ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے حوض کوثر کس کے صدقے میں خلق ہوا؟ اس کا مطلب نبی کے صدقے. کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے. اب دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کو ہم نے کوثر تحفے میں عطا کیا. کیا ہم نے آپ کو تحفے میں حوض کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد حوض کوثر عطا کیا. تو اب اس مثال کے ذریعے سے بات واضح کر رہا ہوں. اب آپ کے سامنے مجلس ہو رہی ہے, مجلس کے لیے میں اپنے خود گھر سے, اپنی جیب سے, حلال کمائی سے مجلس کے لیے میں بھی حصہ اور تبرک لے کر آیا, اور لا کے جو حصہ اور تبرک بانٹ رہا تھا اس کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا یہ رہا حصہ, یہ رہا تبرک, یہ رہا نیاز امام حسین صلوات والسلام میری طرف سے ہے, میں دے رہا ہوں, آپ اسے بانٹ دینا. جب میں نے اس کو دے دیا, مجلس ختم ہوئی, میں جانے لگا تو کہا دینے والے نے کہ مولوی صاحب آپ کے لیے ہم نے تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. مثال پہ دھیان رکھیے گا ذرا سا. میں لے کر آیا تھا نیاز, میں لے کر آیا تھا حصہ, میں خود اپنے پیسے سے لے کر آیا تھا اور لا کے بانٹنے والے کے حوالے کیا. جب مجلس تمام ہوئی میں جانے لگا, ٹھیک ہے حصے کی برکت کے نام سے دیا, مگر دیتے دیتے یہ کہا کہ آپ کے لیے خاص تحفے کے طور پر ہم نے دے رہے ہیں. تو عجب نہیں, میں جواب دوں نہ دوں, میرے آس پاس کے آپ میں سے کوئی یہ کہے گا آما مولوی صاحب کا ہی ہے. یا اللہ, اما یہ توجہ کیا آپ نے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, اما یہ تو مولوی صاحب کا ہی ہے. یعنی پتا چلا جس کا ہوتا ہے وہ چیز اس کو تحفے میں نہیں دی جاتی. پتا چلا حوض کوثر نبی کے صدقے میں ہے. تو جب ہم عام انسانوں کی عقل قبول نہیں کرتی کہ جس کی چیز ہو اسے تحفے میں لوٹائی نہیں جاتی, تو خالق عقل یہ گستاخی کیسے کر لیتا, یہ غلطی کیسے کر لیتا کہ نبی کے صدقے میں خلق ہوا حوض کوثر تحفے میں دے دے. ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ کوثر سے جناب ظاہرہ کی عظمت کو چھپا رہے ہیں. صلوات ہے جب محمد. واضح ہو گیا نا مثال کے ذریعے سے. نبی کے صدقے میں ہی حوض کوثر خلق ہوا, اور یہ جناب والا صفات یہی حوض کوثر جو نبی کی وجہ سے ہے
بتا رہے کہ اللہ نے تحفے میں گفٹ میں دیا اور نبی کو دیا. یہ بیوقوفی ہم کر سکتے ہیں, خدا نہیں کرے گا. ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ نہیں جناب اس سے حوض کوثر مراد نہیں. دوسری دلیل یہ آیت خود بتا رہی ہے, یہ سورہ کے اندر تیسری آیت ہے. چلیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے یا دوسری باتیں ہیں مثال کے طور پہ, اگر ان کی یہ بات مان لیں اور اس کے نتیجے میں اللہ نے کہہ بھی دیا کہ نمازیں بھی پڑھ لو قربانی بھی دے دو, تو دیکھیے پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا, چلیے تسلیم. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ نماز اور قربانی کا مرحلہ طے کر لو, وہ بھی ادا کر لو, چلیے وہ بھی تسلیم. اب تیسری آیت پچھلی دو آیتوں سے ایک دم الگ. تمہارا دشمن بے نسل, بات حوض کوثر کی, بات نماز اور قربانی کی, یہ اچانک دیجیے نسل کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہاں یہ ہماری گفتگو تھوڑی ہے, یہ مولانا محمد حسین کی گفتگو تھوڑی نہ ہے کہ پہلے کچھ بول دے بعد میں کچھ بول دے. اما سلپ آف ٹنگ میرے سے ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہوگا. تو پہلی آیت میں اگر حوض کوثر یا دوسری چیز مراد ہے, دوسری آیت میں نماز اور قربانی کی بات ہے, تو یہ اچانک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہاں سے بے نسل والی بات رکھ رہا ہے؟ تیسری آیت میں نسل کا تذکرہ کر کے خدا نے بتایا کہ بدبختو پہلی آیت میں نسل کثیر مراد ہے, حوض کوثر نہیں. ایک سلوات پڑھے محمد. پہلی آیت میں نسل کثیر مراد ہے. ہاں اب ایک شعر یاد آ گیا, واقع دیکھیے آتا ہو 3 نمبر کی, یہ ہے فرش عطا کی برکت, اچانک یاد آ گیا. ہاں وہ مثال کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے بچے دھیان دیں. میرے چہرے پہ اگر کوئی دھول مٹی کچھ کالک وغیرہ یا کچھ ایسا ہونا سیدھا لگا ہو اور میں آئینے میں جا کے دیکھوں, اور آئینے میں دیکھنے کے بعد ارے یہ کیا لگا ہوا ہے, وہ دیکھنے کے بعد میں اگر آئینہ صاف کروں گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں یہ بڑے ہمارے بزرگ سمجھ گئے, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرے چہرے پہ نہ کچھ لگا, دھول مٹی کالی کچھ لگ گئی ہے نا, تھوڑا سا فیس میرا خراب دکھ رہا ہے, آئینے میں جا کے دیکھا میں نے, مجھے چہرہ خراب نظر آیا. اب میں نے کپڑا اٹھایا, فیس واش اٹھایا, صابن اٹھایا, پانی لیا اور وہ آئینے پہ ڈال کے صاف کر رہا ہوں. پتا لگے اتنا گھسا کہ آئینہ گھس گیا مگر میرے چہرے کا داغ نہیں گیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ اما گندگی آپ کے چہرے پہ آئینے پہ نہیں ہے نا, داغ جو ہے چہرے پہ لگا ہے. تو پتا چلا داغ چہرے پہ لگا ہو تو آئینہ صاف کرنے سے جانے والا نہیں ہے. تو شاعر نے بہت اچھے سے کہا ہے کہ سچ مان لیجئے کہ چہرے پہ دھول ہے. یہ بات شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہہ دیا. کیا کہا کہ سچ مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے, الزام آئینے پہ لگانا فضول ہے. سروات پہلا محمد توجہ ہے نا. ہم مان لیجئے کہ خرابی ہمارے عقیدے کی ہے, ایمان کی ہے, ضمیر کی ہے, وجود کی ہے, دماغ کی ہے. دماغ خود کا خراب ہے, الزام نبی پہ لگا رہے ہیں. یا اللہ, ہاں دماغ خود کا خراب ہے اور الزام نبی پہ لگا رہے ہیں. اتنے نالائق, پتہ نہیں چن چن کے آئے تھے بھائی. ہاں چن چن کے آئے خطرناک طریقے سے. ایک ہوتا ہے اچھائی والا وی آئی پی, اور یہ ہاں یہ بولنے چاہ رہے چھٹے ہوئے بدماش, میں وہ برا کر دے رہا ہوں.
چھٹے ہوئے بدماش کون کون تھے؟ یہ چھٹے ہوئے بدماش میں سے آپ گنانے جاؤ گے، نہیں اتنی زحمت مت کیجیے گا، چھٹے ہوئے بدماش میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو چھٹے میں بھی 3 نقطے ملیں گے، بدماش کے شین میں بھی 3 نقطے ملیں گے. صلوات پڑھے بر محمد. مل جل کے بابا سے بلند نعرہ اللہ. نقطے یاد رکھیے گا. ہر شین نہیں جناب ہے نا، بدماش والا سے. ہاں بہت سے شین شریف والے بھی ہوتے ہیں. میں بدماش والے کی بات کر رہا ہوں. بدماش والے چھٹے ہوئے بدماش. 3 نقطے بتا دیں گے، آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے کچھ باتیں ہیں میں اس سے پہلے بھی کہیں پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد اچھے سے یاد ہے. 2-3 جگہ میں نے اس کو ذکر کیا تھا، بھیونڈی میں بھی ذکر کیا تھا اور دوسری جگہ پر بھی میں ایسے ہی بیان کیا تھا کہ ہر بار آپ نام لے کے کیوں زبردستی اپنی زبان گندی کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے نام لی جائے؟ کیا ضرورت ہے نام لیا جائے؟ بغیر نام کے بھی لعنت بھیجیے پہنچ جائے گی. بغیر نام کے بھی لعنت بھیجیے پہنچ جائے گی. اور اگر آپ یہ کنفیوژن میں ہے یا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پہنچی کہ نہیں پہنچی، تو ان کے والوں کے سامنے آپ لعنت بھیج دیجئے، ان کا بدلتا ہوا چہرہ بتایا پہنچ گئی. سلام علیکم محمد. ان کے سامنے بھیج دیجئے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ معاشرے میں عام دھیرے دھیرے ہوتے جا رہا ہے. اما یہ جو آپ فاتحہ کرتے پہنچتا نہیں. کیا کہا؟ یہ جو فاتحہ آپ کرتے ہیں یہ پہنچتا نہیں. یہ جو نیاز آپ کرتے ہیں پہنچتا نہیں. یہ جو آپ کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں مردوں تک پہنچتا نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی بولتے ہیں ان کے لیے بھی آپ پھر بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، زیادہ زحمت کر کے لاجک لگا کے ان کے لیے کوئی فارمولا آیت حدیث کا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سامنے ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ کوئی سامنے بیٹھا ہوا یوں کہہ رہا تھا، میں اس وقت سول ڈریس میں تھا، پینٹ شرٹ میں تھا، اس کو نہیں معلوم کہ مولوی ہوں، اور میں عام طور پہ ایسے مزاج میں رہتا بھی نہیں ہوں کہ لوگ جلدی سے مجھے جج کر پائے کہ ہاں مولوی صاحب. وہ تو آپ نے مجھے اس روپ میں دیکھ لیا، اس کو پہچان لیا، ورنہ اگر ایسے عام میں 2-3 مرتبہ آ کے گیا ہوں، آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں آ کے گیا ہوں. ہاں میں آ کے گیا ہوں 2 بار 3 بار آ کے گیا ہوں میں یہاں پر، لیکن ایک الگ انداز میں آیا تھا. ہاں اور جلدی آیا ہوں، 2 مہینے کے اندر کی بات ہے، بہت بھاری بات نہیں ہے یہ، آپ کے لیے کنفیوژن کر رہا ہوں میں. ہاں اگر اس وقت کسی نے دیکھا ہو اور غور کیا ہو، چہرہ وغیرہ یاد آ جائے تو شاید پکڑ لے، لیکن میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تو وہ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ امت مسلمہ کی ہدایت پر میں مردوں تک نہ فاتحہ نیاز ثواب تک پہنچتا ہی نہیں ہے. میں نے سوال کر لیا آپ کے ابا حضور زندہ ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کہ آپ کے دادا حضور زندہ ہے؟ کہا نہیں. اب ظاہر سی بات ابا نہیں ہے تو دادا کہاں سے ہوں گے؟ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ابا نہیں ہو تو دادا بھی چلے گئے ہو، لیکن ایک عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابا نہیں دادا نہیں، پر دادا ہاں تو بولے نہیں وہ بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا میں نے دھیرے سے کہہ دیا اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے. بھائی آپ سو رہے ہیں، بھائی آپ سو رہے ہیں نوٹ بھی نہیں کیا آپ نے. وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ پہنچتا نہیں ہے مردوں تک. میں نے کہہ دیا کہ اللہ ان کو جہنم میں بھیجے. چہرہ بگڑ گیا. میں نے کہا کیوں اتنا بگڑ کیوں رہے ہو؟ کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے بارے میں اتنے برے خیالات، ابھی تو آپ نے کہا کچھ پہنچتا نہیں ہے. ابھی تو آپ نے کہا نا کچھ پہنچتا نہیں ہے. اما جب بری بات پہنچ سکتی ہے تو اچھی کیوں نہیں؟
सलवार पड़ेगा मोहम्मद आ गए बातें लेके, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो जाने। और आमतौर पे अभी मौसम गर्म हो जाता है, माह मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही, और उससे पहले पहले एक आध दो दिन सोशल मीडिया का जमाना है तो ज्यादा होने लगता है। और ऐसे भी कहना चाहिए कि अगर मुहर्रम के पहले वाला कोई जुमा पड़ जाता है तो खुद बात में सुनने में आ जाता है, कुछ का कुछ कहते हैं कि ये मजलिस कुरान से दिखा दो, ये मातम कुरान से दिखा दो, और ये फला कुरान से दिखा दो, ये फला उन फला वो फला, ये भी वो भी, एक वायरस लेके खड़े हो जाते हैं कि ये जब कुरान ने निकाला तो कैसे कर रहे हैं, वो कुरान कैसे कर रहे हैं, फला कुरान कैसे कह रहे हैं। तो अजीब मामला है। हाँ, आप जो कपड़े पहन रहे हो वो कुरान से साबित कर दो। आप जो बगैर कपड़े के घूम रहे हो वो भी कुरान से साबित कर दो। हाँ, आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो वो कुरान से साबित कर दो। आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हो वो कुरान से साबित कर दो। और आप जो ये सारी बातें पढ़ रहे हो कि कुरान से बता दो, कुरान से बता दो, ये बयान आपका कुरान से साबित कर दो। ये हमें कुछ, मैं बार बार कह रहा हूं, यकीन जानो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन बाहर वाला क्या कह रहा है इस पे काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए। बिल्कुल अपने आप को, अपने मिजाज को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब करबला और हमारी जिम्मेदारी का एक सबक और सुन लीजिए आखिरी गुफ्तगू में। अभी मैं सवाल करूंगा और मुझे यकीन है कि कुछ लोगों के पास इसका जवाब यकीनन होना चाहिए, होगा। अभी पहला सवाल देखिए, हम करबला वाले हैं ना, और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है तो उसके उन्वान से समझना है। अहले सुन्नत वल जमात की बुनियादी अहम किताबें कितनी हैं? कहा तो आप तो अपना बता रहे थे, उनका पूछने लगे आप। हाँ, वहीं से तो बात शुरू कर रहा हूं मैं। अहले सुन्नत वल जमात की बुनियादी अहम किताबें कितनी है? मैंने क्वांटिटी पूछा, कितनी है? 6 किताबें है जनाब। 6 किताबें बुनियादी, सिहाह सित्ता के नाम से जाना जाता है। हाँ, सिहाह सित्ता, 6 सही किताबें। कितनी? 6 सही किताबें। वो तो बाद में पता चलेगा कि इन किताबों में कितनी सही है। तो उनकी बुनियादी जो है वो 6 किताबें, जिसका उन्वान एक मजमूए के तौर पे उसका है कि सिहाह सित्ता। ये तो तकरीबन जानने वालों को पता है, जिनमें से 2 मशहूर तरीन आमतौर पर नाम लिया जाता है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, बार बार लिया जाता है, बार बार लिया जाता है। तो ये किताब किसकी है जनाब? अहले सुन्नत वल जमात की। उस पर बहस नहीं कर रहा हूं, अब सवाल कर रहा हूं मैं तमाम अज़ादारों से, शिया नज़र कर्रार से, जहां जहां तक आवाज जा रही है, ईमानदारी से आपकी आवाज के जरिए से जवाब आए ना आए, मगर आपका जमीर खुद जवाब दे। शिया हजरात की बुनियादी गैर मासूम वाली बुनियादी जो अहम किताबें हैं वो कितनी हैं? सन्नाटा हो गया ना? हुआ क्या मालूम है, हमने घर से ज्यादा बाहर की खबर रखी, इसलिए घर से अब बेखबर हो गया। ये गलती है जनाब, जबकि ज्यादा ख्याल कहां रखना था? घर में। हमने माशरे पे, गली कूचे में, पड़ोसियों पे ज्यादा ख्याल रखा, ध्यान दिया, और हमारे घर से हम क्या हो गए जनाब? बेखबर हो गए। ठीक है ना? आपका सन्नाटा बता रहा है कि आप सुनना चाह रहे हैं। ये नहीं कहूंगा मैं, आपको पता नहीं है, मगर सुनना चाह रहे हैं, शायद मेरे जरिए से ही सुनना चाह रहे हैं। शिया ने हजरत कर्रार के यहां पर भी गैर मासूम की लिखी हुई 4 बुनियादी किताब और अहम है। कितनी किताबें जनाब? 4 बुनियादी किताब है कि कुरान और नहजुल बलागा के बाद सबसे अहम है। यानी उन 4 किताबों के अलावा कोई और किताब ऐसी नहीं है जो इतनी
اہمیت کی حامل ہو، مگر پھر بھی ہمارے یہاں پر یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ مگر وہ 4 کتابیں بہت اہم ہیں، نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الکافی، جس میں عام طور پہ آپ نے اصول کافی، فروع کافی کے عنوان سے کچھ حدیثیں سنی ہوگی بیان کرنے والے، لیکن اس کا اہم مجموعے کا جو مین نام ہے وہ ہے الکافی، شیخ مفید علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جناب، اگر واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہم حسینی ہیں، اپنے آپ کو ماتمدار ہیں، سید الشہداء مانتے ہیں، تو ہماری جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو خیال میں رکھے، دھیان میں رکھے اور یاد رکھے۔ 4 اہم کتابیں ہماری، جس کی پہلی کتاب ہے الکافی، جس کے لکھنے والے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ دوسری کتاب ہے التہذیب، التہذیب جس کے لکھنے والے ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ۔ تیسری کتاب ہے الاستبصار، جس کے لکھنے والے شیخ طوسی ہی ہے۔ پہلی الکافی شیخ مفید نے لکھی، دوسری التہذیب شیخ طوسی نے لکھی ہے، ہاں، تیسری الاستبصار شیخ طوسی ہی نے لکھی ہے، چوتھی ہے من لا یعذرہ الفقیہ، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ یہ 4 بنیادی کتاب ہے جناب، اس کو یاد رکھیے۔ ہمارے جتنے بھی عقیدے اور فروع دین عمل کی باتیں ہیں، اس کا سارا مرکز انہی 4 کتابوں میں جا کے رکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی عالم اور مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں ہوتا جب تک ان 4 کتابوں کا وہ ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ میں نے بات تمام کر دی۔ کربلا اور ہماری ذمہ داری اگر ہے تو جتنا ہم غیر پر ہم فوکس کر رہے ہیں، اپنے یہاں پر بھی ذرا سا دھیان دیں اور کام کریں۔ ہمارے جوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ میری ذمہ داری تھی جناب، میں نے عرض کر دیا، اور یہ طنز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو تکلیف دینے کا مسئلہ ہے، نہ ہی آپ کی دل آزاری کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ہماری بنیادی چیزیں کیا کیا ہے اور کیا ہے، کیسی ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر ایسے ہی سوال کر لیا تھا، مجلس میں بھی کیا تھا، اور ایسے ہی ماہ مبارک رمضان وغیرہ میں جو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو لکھا ہوا سوال نامہ اس کو جب پیش کیا گیا تو میں نے جب پوچھا کہ بنیادی کتابیں کتنی ہیں تو 4 کتابیں تو جواب نہیں آیا۔ کتابوں کے نام میں زیادہ تر کامن طور پہ ہر ایک نے لکھا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ۔ ہمیں نہج البلاغہ وہ معصوم کی کتاب ہے، غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، اور امام کے خطبات اور کلمات کی ہے وہ کتاب، وہ تو متقن ہے ہی، مگر ہم غیر معصوم کی لکھی ہوئی کتاب کی بات کر رہے ہیں جو انہیں کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ غیر کے یہاں پر کیا کیا ہے، بہت ہو گیا ان کا، بہت کچھ ہم نے پڑھ لیا، سنا دیا، اما وہ اتنے سیدھے اور سدھرنے والے ہوتے نا، نہیں دوسرے انداز میں بول دوں، چلیے وہ چھوڑیے، ہاں دوسرے انداز سنیے، رابطے میں صاحب ہے، سنیے دوسرے انداز سے۔ اما اگر اتنے وہ سمجھدار ہوتے نا تو 40 سال میں کم سے کم سورہ بقرہ تو یاد کر لیتے۔ یا اللہ، پوری تاریخ پڑھ دیا میں نے، ہاں یہ جملہ سنیے آپ، اتنے سمجھدار اتنے بدھیمان اگر ہوتے نا تو 40 سال میں کم سے کم سورہ بقرہ یاد ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے فلاں نے 40 سال میں بھی ایک سورہ بقرہ یاد نہ کیا، اب یہ لگے پڑے ہیں کہ گلی کوچے میں ان کے حافظ قرآن گھوم رہے ہیں تاکہ وہ چھپ جائے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، کوئلے کو کتنا بھی صاف کر لو، صاف کرنے والا کالا ہو جائے گا، کوئلہ صاف ہونے والا سرحد پہ محمد۔ آئیے کربلا سمجھتے ہیں۔ کربلا میں
یہ پیمانہ رکھا ہی نہیں گیا تھا کہ اتنے اتنے سال والا ہوگا تو وہ آئے گا حسین کے لشکر میں، اتنا بہادر ہوگا تو آئے گا. اس عمر کا ہوگا، اس صلاحیت کا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہیں، ایسا کوئی ظاہری طور پر پیمانہ رکھا نہیں گیا تھا. صرف ایک اہم ترین پیمانہ تھا کہ شریف نفس کا، شریف خاندان کا چاہیے. یا شریف نفس کا، شریف خاندان کا چاہیے. اور کربلا کی یہ واحد، چونکہ تاریخ نے بیان کیا ہے اس لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ اسے آتنکوادی حملہ کہتے ہیں، اس کو جنگ نہیں کہتے، مگر تاریخ نے جنگ کا لفظ رکھا ہے اس لیے عرض کر دے رہا ہوں. کربلا کی یہ واحد جنگ ہے جس کو جنگ تو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر بچوں کو ساتھ لے جایا جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو ساتھ لے جایا جاتا ہے. اچھا جنگ پہ جا بھی رہے ہیں تو ہتھیار لے کر نہیں جا رہے ہیں، تیر، نیزے، تلوار، تبر، نیزے کہاں لے کر گئے؟ کہاں ہے بتائیے، کوئی بتا دے. اور ایک جناب حبیب کے لیے خط لکھ کر بلایا بھی ہے تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کچھ اور کو لے کر آئیے اور ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی لیتے آئیے. صرف اتنا لکھا ہے عصر عاشور تک آ گئے تو یہی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ دردناک ہے. احساس کیجیے، کیونکہ آج جن شہیدوں کے مصائب بیان کر رہا ہوں وہ دو شہید ثانیہ زہرا جناب زینب کے فرزند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ لکھتی ہے روز عاشور جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب حسینی، انصار حسینی امام سے اجازت لے کے میدان کارزار میں پہنچ رہے تھے اور جام شہادت نوش فرما رہے تھے، تو جناب زینب علیہ مقام کے دونوں فرزند اون اور محمد بار بار اپنے ماموں حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ماموں کے آگے پیچھے ایسے تڑایا کرتے ہوئے کہ جیسے طواف خانہ کعبہ کیا جاتا ہے، کہتے تھے ماموں جان ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ماموں جان ہمیں بھی رن کی اجازت دے دے. لیکن امام حسین صلوات والسلام ہے کہ بچوں کی بات تو سن رہے تھے مگر جواب نہیں دے رہے تھے. کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ارے کس منہ سے جناب کی یہ دو کمائی کو اجازت دے دے جو نرگے آدھا میں جائے اور شہید ہو جائے. جب یہ منظر دیکھا جناب اون محمد نے کہ ماموں جان ہے کہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، دوڑتے ہوئے اماں کے پاس پہنچے، جناب زینب کبریٰ کے پاس پہنچے اور دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگے. جناب زینب کبریٰ نے پوچھ لیا اے میرے لاڈلو کیا بات ہو گئی، یہ گریا کیوں ہے؟ کہا اماں ماموں جان ہمیں رن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنا سننا تھا جناب زینب کبریٰ نے اماں فضہ کو بلایا. جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ جاؤ میرے ماں جائے سے کہو کہ کیا وجہ ہے کہ میرے لاڈلوں کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے. جناب فضہ پہنچی، امام حسین کی خدمت میں عرض ادا کیا اور جناب زینب کے پیغام کو پہنچایا. امام حسین نے
ارے پتھر رکھا اپنے کلیجے پر اور یہ پیغام بھیجا، اے میری ہمشیرہ جناب زینب کبریٰ، میری کیا مجال کہ آپ کی خواہش اور حسین ٹال دے، کہا دونوں بچوں کو میں اجازت دے رہا ہوں اور محمد آئے۔ دونوں شہزادوں کو امام حسن اور جناب عباس نے زیور جنگ سے آراستہ کیا اور گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں کو روانہ کیا۔ جانتے ہو یہ دونوں بچے جب شب عاشور اپنی ماں کے خیمے میں موجود تھے تو جناب زینب نے ایک وصیت کی تھی، میرے لال میری وصیت یاد رکھنا، کل اگر تمہیں جنگ کی اجازت مل جائے اور لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ بھی جانا تو پانی نہ پینا، اگر تم نے پانی پی لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ آل محمد کو یاد رہا۔ جب امام حسین اور جناب عباس نے دونوں شہزادوں کو جنگ کی اجازت دے کے روانہ کیا، نرگہ آدھا میں پہنچے جنگ کی، اور جب 3 دن کی بھوک و پیاس کے وجہ سے بدن میں جان نہ رہی اور ظالموں نے حملہ کیا اور دونوں شہزادے جب زمین کربلا کی طرف آئے مدد کے لیے آواز دی، ایک طرف سے امام حسین آگے بڑھے دوسری طرف سے مولا عباس آگے بڑھے اور ایک امام حسین عون کے پاس پہنچے، مولا عباس محمد کے پاس پہنچے۔ دونوں شہزادوں کو دونوں آقا نے دیکھا، دونوں شہزادوں نے سلام کلام کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے مامو جان، اگر ہم خیمے تک زندہ پہنچ گئے تو ہم خود کہہ دیں گے، ورنہ ہماری یہ بات ہماری والدہ تک پہنچا دینا کہ لڑتے لڑتے نہر فرات پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن اماں شب عاشور کی آپ کی وصیت یاد تھی، ہم نے ایک قطرہ بھی نہر فرات سے پانی کو اپنے دہر میں نہ رکھا، کیونکہ ہمیں سکینہ کی پیاسیات تھی۔ اور محمد کے لاشوں کو عباس اور امام حسین خیمے تک لے گئے، اہل حرم نے ماتم کیا اور کیا دیکھا، مجلس تمام کر دی، اہل حرم نے ماتم کیا اور کیا منظر دیکھا کہ دونوں لاشوں کے درمیان جناب زینب نے مصلی بچھایا اور شکر خدا ادا کیا۔ خدا کی بارگاہ میں جملے ارشاد فرمائے، اے پروردگارا تیرا شکریہ کہ زینب کے نذرانے کو قبول کیا، اے میرے خدا تیرا شکریہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے تیری احاطہ قدرت کا، تیری عظمت کا، پروردگارہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت اور عظمت کا واسطہ، ہماری تمام عبادتوں کو بالخصوص ان مجالس اعضاء کو، اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس اعضاء کے صدقے، ذکر اہل بیت کے صدقے تیری بارگاہ میں دعا ہے، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین میں جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مومنین صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو توفیق مرحمت فرما، بیمار مومنین کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض مومنین کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگار مومنین کے لیے روزگار کے اسباب مہیا فرما، جو مومن روزگار سے ان کے رزق روزے میں برکت و ترقی عنایت فرما، اور دوبارہ ہم شیعانہ میرے قرار کو حلال کمانے کھانے اور کھلانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو علم دین و دنیا سے آراستہ فرما۔ پروردگارہ دشمنان دین کو، دشمنان عزا کو، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین اسلام کے پیغام کو سمجھنے، سمجھ کے عمل کرنے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ علماء کرام پر رب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہا۔ پروردگارہ
خون حسین کا واسطہ منتقم خون حسین امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کے ان کے آواز اور ساتھ میں شریک ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم مومن مومنات کے ارواح کو بالخصوص مرحوم سید محمد حسین ابن کرامت حسین، مرحومہ راضیہ بیگم اور مرحوم سید مرتضی علی ابن سید ولایت حسین کی ارواح کو ایصال فرما دے.